अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का जो ख़ित्ता है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो बेस कैंप है, वो गुज़िश्ता तवील अरसा से सियासी समाजी अफरा तफरी का शिकार है। एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा सर उठा लेता है। तो इसी हवाले से आज हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। हाशमी साहब, बताइएगा कि 24 तारीख को अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एक योम तासीस की एक तकरीब मुनक़्क़द की। उस तकरीब को उन्होंने योम शुहदा का नाम दिया। यकीनन ये तकरीब जो है अवामी इज्तिमा के हवाले से एक भरपूर पावर शो था। इस तकरीब में जो अलामिया जारी हुआ, जो चार्टर ऑफ डिमांड था, पहले 10 निकात पर मुश्तमिल था, उसमें 6 का इजाफ़ा कर दिया गया। और जो अहम एक और चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल किया गया नुक्ता वो ये है कि महाजरीन की जो नशिस्तें हैं उनका ख़त्म करने का मुतालबा सामने आया है। इस सारे मामलात को आप किस अंदाज में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल मुग़ल साहब। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 24 मई को अपना तसीसी जलसा आम मुनक़्क़द किया है, जिसे योम शुहदा का नाम दिया गया था। चूँकि जो अवामी हकूक़ के लिए जो तहरीक चलाई गई थी, उसके पहले साल में लॉन्ग मार्च के दौरान मुज़फ़्फ़राबाद में रेंजर्स की फायरिंग से 3 नते शहरियों की शहादत हुई थी। और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इसको योम शुहदा का नाम देकर जो है वो अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के अज़म का आदा किया। इत्तेफाक से जो देखेंगे, पहले गर्मी शदीद पड़ रही थी। 24 मई को अचानक मौसम बारिश की वजह से बहुत खुशगवार हो गया और ये प्रोग्राम जो है ना आज़ाद कश्मीर बार से इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये शिरकत के एतबार से, शुरका की तादाद के एतबार से और जो वहाँ गुफ्तगू हुई उसके एतबार से ये एक कामयाब प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के शुरका की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए अवामी एक्शन कमेटी ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में कुछ चीज़ों का इजाफा किया है। चूँकि पहले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के माबैन 8 दिसंबर 2024 को एक तहरीरी मुआहदा हुआ था कोआला के मकाम पर जी। उसके बाद जो है ना वो एंट्री पॉइंट पर जो दाखिले दर्रे दिए गए थे वो ख़त्म किए गए थे और हुकूमत ने 6 माह के अंदर तमाम मुतालबात जो जून तो पूरी होती तारीख, हाँ जी, 6 माह के अंदर उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा किया था, तहरीर दी थी और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के अंडरटेकन माहिदा मौजूद है। तो ये मुद्दत जो है ये पूरी हो रही है 8 जून को। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से अपने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती वादा खिलाफियों को मद्देनज़र रखते हुए अपना लाए अमल देना फितरी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी ने अपने जो तस्लीम शुदा चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत को मुतनब्बे किया है, अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाई है। और ये हुकूमत को चाहिए कि या तो ये तहरीरी मुआहदे ही ना करे, अगर मुआहदा करती है तो फिर वादा खिलाफी न करे, मुआहदे पर अमल दरामद करे। चूँकि इस हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनकी जो अपनी तारीख है वो इस हवाले से कोई अच्छी नहीं है। उन्होंने आज दिन तक जाना जिसके साथ भी जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। उनके कॉल और फेल में हमेशा से तजाद रहा है और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद अब जो तहरीरी मुआहदा है उससे ये मुनर्रफ हो गए हैं। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मज़ीद 6 निकात अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल किए हैं, उनमें जो सबसे अहम बात है, बात करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं माहिदा हुआ था, तो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी भी तो बाउंड है कि वो उन्हीं चार्टर ऑफ डिमांड पे रहे 8 जून तक। ये जब माहिदा तय हो गया था दोनों अफ्रीकन की जानब से ये निकात हैं, इस पे इम्प्लीमेंट होगा। अब तो ये भी अवामी जॉइंट एक्शन ने भी ये रेड लाइन क्रॉस की है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक कोई रेड लाइन अबोर नहीं की है। उन्होंने 8 जून की डेड लाइन दी है ना, 8 जून के बाद वो फिर उनका जो नया चार्टर ऑफ डिमांड में जो इजाफा कर दिया उन्होंने, चार्टर ऑफ डिमांड में उन्होंने कहा है कि 8 जून तक वो अपने पिछले 10 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर और मुस्तरीरी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से कायम है। और उसके बाद जो उनकी अगली जद्दोजहद है वो 8 जून के बाद शुरू होनी है, जिसमें मजीद 6 निकात भी शामिल हो गए हैं। चूंकि हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है उनको कि हुकूमत उनके वादे पूरे की। 6 निकात पे बात करें हाशमी साहब, 6 निकात किए हैं उन्होंने, वो अवाम से जुड़े हुए हैं जी। उनमें से जो ज़्यादातर मामलात हैं, मसलन उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि यकसान निज़ाम तालीम होना चाहिए। सेहत की बात की है उन्होंने, सेहत की मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत की सहूलियात की बात की है। ये तो आम आदमी का मामला है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, जायज़ बात है। अगली बात जो है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पीने का साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है और ज़राअत के लिए पानी फराहम करना भी जो है ना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जो लोग अपनी ज़मीन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी ज़रूरत की खुराक खुद पैदा करना चाहते हैं, गला खुद पैदा करना चाहते हैं, ज़राअत से मुंसलिक होना चाहते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हुकूमत का काम सहूलियात फराहम करना है।
اشرافیہ کی امارات کے حوالے سے بات تھی اور پھر ایئرپورٹ کے حوالے سے بات تھی. ایئرپورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی ضرورت ہے اور بینک آف کشمیر جو ہے وہ پہلے معاملات میں شامل ہے. جو نئی بات جو زیادہ جس پر جو بات ہو رہی ہے, جس نے جو منظرنامے پر جس نے ایک ہلچل سی پیدا کی ہوئی ہے, وہ مہاجرین نشستیں جو ہے 12 آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان کے خاتمے کا مطالبہ ہے. اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بغیر سوچے سمجھے اور اس کے محرکات اور اس کے اثرات کو مد نظر رکھے بغیر یہ مطالبہ کر دیا. اور یہ مطالبہ جو ہے نا, یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ہمارے اس آزاد جموں کشمیر کا جو یہ نظام ہے, حکومت ہے, جو جہاں جو انتظامی سیٹ اپ ہے اور یہ جو حکومت ہے, اس کے لیے بھی یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے. اس کے اگر ان کے یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے تو پھر ریاست کا جو تشخص ہے اور ریاست کا جو اسٹیٹس ہے یہ یکساں تبدیل ہو جائے گا. اچھا حاجی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے, دوسرے پہلو پہ بات کریں. یہ چلیں نشستوں کی انہوں نے بات کی خاتمے کے حوالے سے, اگر یہ نشستیں موجود ہیں, کیا کئی دہائیوں سے ان نشستوں پہ جو لوگ آتے رہے ہیں انہوں نے وہ مقاصد پورے کیے؟ تحریک آزادی کشمیر کے انہوں نے کوئی کام کیا؟ جن علاقوں سے, جن انتخابی حلقوں سے وہ ریپرزینٹ ہوتے رہے ہیں, کیا وہاں کوئی تعمیر و ترقی ہوئی؟ یہ جہاز تو انہوں نے خود پیدا کر دیا ہے کہ یہاں جو لوگ آتے رہے ہیں انہوں نے مقاصد پورے نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ آج اس فورم سے یہ آواز سامنے آئی ہے اور لوگوں نے اس آواز کو اپریشیٹ کیا ہے. تحریک آزادی کشمیر کو صرف مہاجرین تک محدود کر دینا یہ غیر مناسب بات ہے. آپ اپنی معلومات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ کریں کہ تحریک آزادی کشمیر صرف مہاجر ممبران اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو مہاجرین ممبران اسمبلی کی مختص نشستیں ہیں, یہ پوری ریاست کی نمائندگی کے لیے ایک علامتی, ایک سمبولک مرحلہ ہے. یہ آپ کو اگر یاد ہو, اگر آپ نے آزاد کشمیر کی تاریخ پڑھی ہو, تو ابتدائی طور پر جو اسٹیٹ کونسل تھی اس میں جو ٹوٹل آزاد کشمیر کی جو اسمبلی میں جو نشستیں تھیں وہ 25 تھیں, اور اس میں سے مہاجرین کے لیے جو مختلف 25 میں سے 8 جو تھے وہ مہاجر ممبران اسمبلی تھے. اس سے پہلے یہ جو حکومت قائم ہوئی تھی آزاد کشمیر کی, ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں اس حکومت کا نام جو ہے نا وہ انقلابی حکومت رکھا گیا تھا, اور اس میں مقبوضہ کشمیر سے آنے والوں اور مقامی جو لوگ ہیں اکابرین, ان پر مشتمل برابر نمائندگی تھی. کوئی تفریق نہیں تھی. میں مجھے بات مکمل کر رہے تھے. یہ انقلابی حکومت جو تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا, موٹیویٹ کرنا, کمپین چلانا, اس کا یہ اس حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی. بعد ازاں جو ہمارے سیاسی زعماء تھے, کابرین تھے, انہوں نے اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھایا, اور پھر جب یہ جہاں صدارتی نظام نافذ ہوا اور پھر جب ایکٹ 74 آیا تو اس میں مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کو پہلے یہ نشستیں 8 کر دی گئی تھی, پھر ان کی تعداد بڑھائی گئی اور جموں اور ریاست ویلی کا جو حصہ ہے اس کے لیے 6 نشستیں حکومت آزاد کشمیر جو ہے نا, یہ ریاست آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی پوری ریاست کی نمائندہ حکومت بنانے کا تصور میں اسی نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اس کی آئینی پوزیشن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ مجھے بتائیے گا, بعض حلقے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو آئینی پروٹیکشن ان نشستوں کو نہیں تھی. راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے دور میں جب آئینی ترمیم ہوئی اس میں اس کو ان نشستوں کو آئینی پروٹیکشن دیا گیا تھا. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. نشستوں کو آئینی تفویض دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ تو بالکل انہوں نے اس سے پہلے یہ روایت تھی صرف بس. نہیں, بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مہاجر نشستوں پر جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں ان کے کردار کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ نشستیں جو مختص شدہ ہیں یہ ریاست کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں, یہ کچھ اور نیک مقصد کے لیے تھی تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے. آپ آزاد کشمیر جو ہمارا جو علاقہ ہے یہ پوری ریاست جموں کشمیر جو 1947 میں تھی 14 اگست 1947 کو, اس کا ہم 12% بھی نہیں بنتے آبادی اور رقبے کے اعتبار سے. نہ ہم جموں ہیں نہ ہم ویلی ہیں, تو ہمیں تو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے جموں اور ویلی کی نمائندگی کرنے کا. پھر اکابرین نے پوری ریاست جموں اور کشمیر کی تمام اکائیوں کو اس اسمبلی کے اندر اس طرح سمایا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ پوری ریاست جموں اور کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے. ہماری آبادی 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے, اور 45 لاکھ کے لیے جو ہے نا اتنا بڑا سیٹ اپ, ایک ریاست کا وزیر اعظم, ایک صدر, اتنی بڑی اسمبلی, اتنا بڑا بجٹ, الگ سپریم کورٹ, الگ ہائی کورٹ, اور ہر وہ ادارہ جو کسی ریاست کے اندر ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود ہے. اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ دنیا میں یہ تاثر دے سکیں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے, جو پاکستان کی طرف جو علاقہ ہے, جو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے, یہ پوری ریاست کی نمائندہ حکومت ہے, اور اس میں مہاجرین کی جموں کی بھی نمائندگی موجود ہے اور مہاجرین کشمیر کی نمائندگی بھی موجود ہے. اور اگر آپ قابل جائزہ لیں تو 25 کروڑ کا جو علاقہ ہے پاکستان, وہاں وزیر اعظم ہے, اور وہاں کا جو چیف جسٹس ہے
سپریم کورٹ ہمارے ہاں بھی یہاں 45 لاکھ آبادی پر جو ہے نا وزیر اعظم ہے، اور یہاں بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، جو مراد پاکستان کے ججز کے برابر لے رہے ہیں۔ چلیں عاجمی صاحب اس کے سیاسی پہلو پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا، چلیں مطالبہ سامنے آ گیا، حکومتوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی شہری کی جانب سے، کسی بھی طبقے کی جانب سے کوئی آواز سامنے آئے اس کو ایڈریس کرنا، تحمل کے ساتھ سننا، بردباری کے ساتھ اس کو نپٹانا ہوتا ہے، لیکن یہ حکومت میں شامل جو وزراء ہیں یہ تو جلدی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ جو یہ مطالبہ سامنے آیا تو وزراء آ کے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اور انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بغیر ذاتیات پہ اتر آئے، اور انہوں نے کہا یہ شوکت نواز میر جو ہے یہ بک ڈبو پہ بیٹھ کے کتابیں سیل کریں، ٹماٹر سیل کریں، یہ تاجروں کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں، اگر انہیں الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو وہ میدان میں آئیں۔ کیا یہ طرز عمل، یہ لب و لہجہ وزراء کی جانب سے یہ ٹھیک تھا؟ سہیل صاحب آپ بہت جذباتی ہو گئے اس معاملے میں۔ جذباتی نہیں ہو رہا، میرا سوال ہے جذباتی۔ یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ جن وزراء نے پریس کانفرنس کیا وہ ان مہاجر نشستوں پر منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں، اب وہ جس طریقے سے منتخب ہو کر آتے ہیں، یہ چور دروازہ بنا لیا ہے انہوں نے، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کر یہ لوگ منتخب آئے ہوئے ہیں، ہو کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں کی مقامی حکومتوں یا مقامی سیاست پاکستان کی جو ہے اس کی تعاون سے یہ منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں، یہ مہاجرین کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ تو ان کی جو ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ گیا، چوروں کا مستقبل جو ہے نا وہ خطرے میں ہے۔ یہ جو 12 نشستیں ہیں ان میں اگر اہل لوگ، دیانتدار لوگ اور باصلاحیت لوگ منتخب ہو کر آتے تو یہ اس ریاست کے وقار میں اضافے کا باعث ہوتے، لیکن انہوں نے جو ہماری وہ حکومتیں جنہوں نے ان کو اس کرپشن کی طرف راغب کیا، ان کو پیسے کی طرف متوجہ کیا، ان کے لیے چور دروازہ فراہم کیا، وہ برابر کی شریک ہیں اس میں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو سن 2006 تک مہاجر ممبران اسمبلی جو ہیں ان کا وزارتوں میں کوٹا تھا، صرف کابینہ میں جو ہے نا یہ 2 وزیر بن سکتے تھے، ایک ڈپٹی اسپیکر بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو کوئی ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے تھے، چونکہ ان کا آزاد کشمیر کے ٹیکس کنٹریبیوشن میں کوئی کردار نہیں ہے، آزاد کشمیر میں یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو یہ اصول ہے کہ آپ جس علاقے میں ٹیکس ادا نہیں کرتے وہاں سے آپ ترقیاتی فنڈز نہیں لے سکتے۔ آپ وہاں جہاں ٹیکس دے رہے ہیں وہاں سے اپنا ترقیاتی فنڈز لے رہے ہیں، یہ پنجاب کی حکومت سے لے رہے ہیں، یا کے پی کے کی حکومت سے لے رہے ہیں، یہ سندھ کی حکومت سے لے رہے ہیں، یا بلوچستان کی حکومت سے ترقیاتی فنڈز لے رہے ہیں۔ یہ آپ کے محبوب جو وزیر اعظم رہے ہیں ماضی میں، صدر عتیق صاحب، انہوں نے یہ کرپشن کا ان کو اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ ان کو 10 لاکھ روپے ترقیاتی فنڈز مختص کیے انہوں نے، بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس میں اضافہ کر کے اس کو 50 لاکھ تک۔ بہت اچھے نقطے کی آپ نے نشاندہی کی ہاشمی صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو نشستیں ہیں ان کو ماضی میں بھی حکومت سازی کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو اس تناظر میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل دیں، بالواسطہ کے بجائے بلا واسطہ انتخاب کر دیں، براہ راست انتخاب نہ ہو، جس طرح اسپیشل نشستوں پر انتخاب ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی انتخاب ہو۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، وہاں جی بی کے لیے بھی اور آزاد کشمیر کے لیے بھی نشستیں مختص ہیں لیکن خالی ہیں۔ انہوں نے بھی سمبولک رکھا ہے کہ وہ ریاست کی اصل نمائندہ حکومت ہے، مقبوضہ کشمیر والی جو ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بھی یہ رکھا ہے کہ ہم اصل حکومت ہیں، ہم نے اس لیے وزیر اعظم دیا، صدر دیا، سپریم کورٹ دی، ہائی کورٹ دی، اسمبلی دی، اور اتنا بڑا بجٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کو جتنا بھی ترقیاتی بجٹ ہے یہ وفاقی حکومت دیتی ہے، ہمارے جو جتنے بھی انتظامی یا غیر انتظامی اخراجات ہیں یہ وفاقی حکومت دیتی ہے۔ ہمارا ٹیکسوں میں اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا پیسے ہمیں ملتے ہیں۔ ہمارا بجٹ جو ہے نا وہ 260 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں سے ہماری اپنی آمدن جو ہے وہ اس دفعہ بڑے فخر کے ساتھ وزیر اعظم صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے 70 ارب روپے جو ہے نا وہ ہدف مقرر کیا ہے، ابھی تک پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے مقامی آمدن صرف جو 17 ارب روپے ہے، باقی سارے پیسے جو ہے وہ وفاقی حکومت دیتی ہے، حکومت پاکستان دیتی ہے۔ تو جب حکومت پاکستان یہ سارا کچھ دیتی ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے دیتی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کو اس حکومت نے، آزاد کشمیر کی جو انقلابی حکومت ہے، شروع میں اس کا نام انقلابی حکومت تھا۔ اچھا ہاشمی صاحب، اس پہلو پر روشنی ڈالیے گا، کیا یہ مطالبہ بھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا درست نہیں ہے کہ جو ملازمین کا کوٹا ہے وہ اس میں بھی اس کوٹے کے ذریعے نہائے لوگ جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں، اور جتنا فیصد کوٹا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کوٹا سسٹم بالکل ختم ہونا چاہیے، یہ پہلے سے اس کو کوئی آئینی تفویض، قانونی تفویض حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 1974 سے جو ہے نا یہ نافذ العمل ہے۔ جو انتظامی یونٹ ہیں اس وقت 2.5 اضلاع تھے تو اب 10 اضلاع بن گئے ہیں۔ اضلاع کے تک غیر جریدہ اسامیاں جو ہیں وہ مقامی طور پر گریڈ 1 سے 15 تک کی جو اسامیاں ہیں وہ مقامی یونٹس کے لیے مختص ہونی چاہیے، اس حد تک تو کوٹا ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر جو گریڈ 17 سے اوپر جریدہ اسامیاں ہیں وہ اوپن میرٹ ہونی چاہیے تاکہ اہل لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اور باصلاحیت لوگ جو ہے نا وہ آگے آ سکے۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیتر رجال ہے،
بظاہر جو ہے نا وہ آپ کا اگر دیکھیں تعلیمی اداروں میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے دیکھیں تو جو 90% نمبر لینے والے طالب علم ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جو 70% ہیں ان کو کوٹے کی بنیاد پر داخلے مل رہے ہیں، تو پھر جو 70% والا جس لیول کا ڈاکٹر بن کر آئے گا اس نے آگے آ کر جو خدمات سر انجام دینی ہے، اس نے میرا اور آپ کا آپریشن کرنا ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہی ہے. ڈاکٹر جو میرٹ پر بنے گا داخلے کی اس کی بنیاد ہیں، تو اس کے لیے وہ اوپن میرٹ ہونا چاہیے. تمام پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں جو پروفیشنل تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں میرٹ پر داخلے ہونے چاہیے اوپن میرٹ کے تحت. کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے داخلوں کے لیے بھی. لیکن یہ جو جریدہ سامیہ ہے اس کے حد تک کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. حکومتیں اس پر دعوے نہ کریں، یہ میرٹ کا قتل عام ہے. ہر حکومت اس میں شامل رہی ہے، اور یہ بہتر یہ ہوگا کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے نا آج خود اس پر اس معاملے کو جو ہے نا وہ اثر اس پر نظر ثانی کرے، اور جو یہاں کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ہیں جو بے روی کا شکار ہیں، جو آپ یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں فکری اور نظریاتی انتشار ہے، اس کی بنیادی وجہ میرٹ کا قتل عام ہے. میرٹ اگر ہو گیا، انصاف ہو گیا، تو اس کے بعد معاملات آج خود ٹھیک ہو جائیں گے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اگر اس کو یہ وضاحت کر دیں کہ جو مہاجرین کا جو کوٹا ہے جو ملازمتوں کے لیے وہ گریڈ 1 سے 15 تک، بلکہ اگر اوپن میرٹ کر دیا جائے اور مہاجرین کو بھی اس میں شامل کیا جائے، وہ ٹیسٹ انٹرویو میں شامل ہوں اپنے اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر، ڈومیسائل کی بنیاد پر، اور اگر وہ کوئی ان میں کوالیفائی کرتا ہے تو ان کو آنا چاہیے آگے. یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ 25% کوٹا مہاجرین کے لیے مختص ہے، اس میں جو ہے نا یہ ہمارے جو سول سروس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ہمارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے نا غیر معیاری لوگوں کے آگے آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلوبہ نتائج واصل نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے عجیب صاحب، آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا ایک اہم اور موضوع کی جانب بڑھتے ہیں آگے. یہ بتائیے گا منگ اور ڈینا کچیلی میں جو ہے سب جج کی عدالتوں کے قیام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے، کیا یہ ضرورت تھی یہ عدالتیں؟ ایک دوسرا چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ کی الوداعی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تھوڑا سا ہمیں اس بارے سے تفصیلات سے چیف جسٹس ہائی کورٹ راجہ صداقت حسین جو ہیں وہ 8 جون کو آئینی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے منگ اور ڈنا کچیلی میں سول جج کی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، تو ڈنا جو ہے وہ پورا حلقہ انتخاب ہے، اور ایک پورا حلقہ انتخاب جہاں 1 لاکھ کے قریب جو ہے ووٹرز ہیں، آبادی جو ہے 1.5 لاکھ کے قریب ہے، تو وہاں کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ سب جج کی عدالت، ایسی جگہوں پر سب جج کی عدالتیں قائم ہیں جہاں مقدمات بھی نہیں ہیں روزمرہ معاملات کے. اور پھر یہ جو منگ ہے، منگ جو ہے اس کی آبادی شاید اس ڈیزرو نہ کرتی ہو، لیکن منگ کا جو علاقہ ہے اس کی تاریخ آزادی کشمیر کے لیے، اور ہماری تاریخ جو ہے آزاد کشمیر کی، اس میں منگ کے بغیر ہماری تاریخ مکمل نہیں ہوتی. تاریخی جدوجہد کے حوالے سے، تاریخی قربانیوں کے حوالے سے وہاں سب ڈویژن قائم کی گئی. جب سب ڈویژن قائم ہے تو سب ڈویژن کی دیگر جو لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری ہونی چاہیے. اور وہاں 30 سال کے بعد جو ہے نا وہ سب جج کی عدالت قائم ہوئی ہے، اور کل اس کا ایک باضابطہ افتتاح ہوا ہے. جو چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ اور سینئر جج ہائی کورٹ لیاقت شاہین صاحب وہاں موجود ہے. لیاقت شاہین صاحب کا تعلق بھی منگ سے ہے، تو یہ ان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ڈنا میں اور منگ میں جو ہے نا سب جج کی عدالتیں قائم ہو گئی ہیں. اور دونوں عدالتیں اگر انصاف کی فراہمی کے لیے عوام کے لیے کوئی سہولت کا باعث بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست قدم ہے. اچھا اجمیر صاحب، شارٹلی ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ صداقت حسین راجہ چیف جسٹس کے حوالے سے یہ بات سیاسی حلقوں میں گردش کری تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد باضابطہ سیاست میں ان کا آنے کا جو ہے امکان ہے. تاہم وہ جب ڈنا کچیلی میں جب وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے واضح کر دیا ہے، وہاں اس فورم سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا اور میں ووٹ نہیں مانگوں گا. تاہم انفرادی حیثیت میں مجھ سے جو ہو سکا میں آخری سانس تک اپنے عوام اور علاقہ کے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. آزاد کشمیر کا جو آئین ہے اس کے تحت جو کوئی بھی سرکاری ملازم وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ 2 سال تک کوئی منافع بخش عہدہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا. البتہ جو جوڈیشل اسامیاں ہیں جیسے الیکشن کمیشن اور دیگر ایکس چیئرمین صاحب بیورو وغیرہ، اس میں تعیناتیاں ہو سکتی ہیں. اور چیف جسٹس صاحب جو ہے راجہ صداقت صاحب یہ جج بننے سے پہلے وکلاء سیاست کرتے رہے، اس سے پہلے طلباء سیاست کرتے رہے. یہ سیاسی کارکن ہیں، اور سیاست بنیادی طور پر یہ خدمت کی سیاست کرتے رہے ہیں. جس بھی طبقے کی انہوں نے نمائندگی کی ہے اس کا حق ادا کیا ہے. بس یہ چیف جسٹس ان کا کردار سب کے سامنے ہے. اور جب انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں سیاست کا کوئی میرا ارادہ نہیں، میں ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا. البتہ
بصیرت سن افسائل جو ہے نا ان کا یہ حق بھی ہے لوگوں کا، اور اس علاقے کا قرض بھی ہے ان پر، جس علاقے سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس کے معاملات، جس علاقے نے ان کو اتنی شناخت دی، اس مقام تک پہنچایا، وہاں کے جو بنیادی معاملات ہیں، مسائل ہیں، حل کرنا ان کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے۔ دوسری ایک بات آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آج کل آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں چودھری انوار الحق، ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، اور جون میں جو ہے نا وہ حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ جون کے مہینے میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، آزاد کشمیر حکومت خصوصاً وزیر اعظم کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جون کے اندر آزاد کشمیر کے اندر سیاسی طور پر امن قائم رہے یا استحکام رہے، کوئی بڑا اپسیٹ متوقع ہے جون میں۔ بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔